सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ छेड़खानी आती रहती है, कुछ न कुछ लोग कोकराती छांटते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे, उनको मुसलमान कहना गलत है, वो मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे, मोमिन नहीं थे, वो पागल की औलाद है। जो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करता है वो जाहिल है, जाहिल। गुलाम रब्बानी पूरी दुनिया को चैलेंज करता है, अगर तुम साबित कर दो किसी भी किताब से कि मेरे नबी के माँ बाप बुत परस्त थे, तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाई है कि तुम ये साबित कर सको। नबी के माँ बाप क्या थे, आज मुझसे गुफ्तगू सुनिए। पहले मैं हदीस तो बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं कुछ गुफ्तगू आप लोगों से करना चाहूंगा। पहले ये बताओ, आप लोग जाग रहे हैं कि नहीं? आप उठाकर गवाही दो, जाग रहे हैं? मैं बहुत खुश हूं, हाथ नीचे कीजिए, जल्दी हाथ नीचे कीजिए। अच्छा ये बताओ, आधार बनवाना किसके लिए जरूरी है? जो जिंदा है उसके लिए या जो मर गए? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, थोड़ा मैं कम सुनता हूं। आप लोग बहरा मत समझिएगा, मौलाना रब्बानी बहरे नहीं है। मौलाना रब्बानी के कान में बड़ी ताकत है, कुव्वत समात मेरी बड़ी तेज है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठता हूं तो बहरा भी होना पड़ता है, अंधा भी होना पड़ता है, ताकि आवाम को मैं बेदार कर सकूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आधार किसको बनवाना है? जिंदों को कि मुर्दों को? जिंदों को। और से बोलो। पैन कार्ड किसके लिए है? जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? जिंदों के लिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, किसी भी देश का कानून जिंदों के लिए होता है, मुर्दों के लिए कोई कानून नहीं। मर गया कहानी खत्म। अरे जोर से बोलो, मर गया कहानी खत्म। उसको न आधार बनवाना, न पैन कार्ड बनवाना, न जीएसटी देनी है, कुछ नहीं। तो कानून किसी भी बोलो मुल्क का जिंदों के लिए होता है। जब आप इतना समझ गए तो अब आप बताओ, नमाज किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? रोजा किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? हज किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? ज़कात किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? यकीनी बात है, जो मर गए उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात ये सब जिंदों पर फर्ज है। किस पर फर्ज है? जोर से बोलो, जिंदों पर फर्ज है। इसलिए ऐ सुन्नियों, नमाज उन पर फर्ज है जो जिंदा है और आकिल बालिग, जोर से बोलो, आकिल बालिग है, मुसलमान है, उन पर नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज है, हज फर्ज है, अपने शराइत के साथ, अपनी शर्तों के साथ। नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, हज फर्ज, ज़कात फर्ज। मेरी तरफ देखिए, लेकिन जो अभी दुनिया में आया ही नहीं या आया तो मगर ठहरने का मौका नहीं मिला, उन पर जोर से बोलो, नमाज रोजे फर्ज नहीं। अरे जोर से बोलो, जो पैदा ही नहीं हुआ या पैदा तो हुआ मगर उनको दुनिया में ठहरने का मौका नहीं मिला, तो बोलो उन पर कोई चीज फर्ज नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इधर देखिए, मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? जल्दी बोलो, मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? जब मेरे नबी, इधर देखिए, जब मेरे नबी अपने वालिदा करीमा के शिकवे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा हुजूर हजरत अब्दुल्ला 40 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला दुनिया से चल बसे। जब मेरे नबी अपने वालिदा करीमा के शिकवे मुबारक में थे, मेरे नबी ने अपने अब्बा हुजूर का चेहरा तक नहीं देखा। और जब मेरे नबी, इधर देखिए, 5-6 साल के हुए तो उनकी वालिदा करीमा दुनिया से चल बसी। मेरे नबी ने, इधर देखिए, जब ऐलान किया, ऐलाने नबुव्वत 40 साल की उम्र में, तो उस वक्त उनके न तो अब्बा मौजूद थे न उनकी अम्मी मौजूद थी। वालिदैन करीमैन उस वक्त मौजूद नहीं थे, न तो उनका ऐलान सुना, न तो नबुव्वत का जमाना पाया। तो ऐ जाहिलो, कान खोल कर सुन लो, किसी भी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होगा जब ऐलान सुने या नबुव्वत का जमाना पाए। ऐलान सुने
یا نبوت کا زمانہ پائے اور میرے نبی کے ماں باپ نہ تو اعلان سن سکے نہ نبوت کا زمانہ پا سکے، اور جب دونوں نہ پا سکے اس لیے ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا۔ اس لیے تمہارا یہ الزام لگانا کہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ ان پر کلمہ پڑھنا فرض ہی نہیں ہوا۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ فجر کا وقت ہو چکا ہے؟ ارے زور سے بولو، فجر کا وقت ہو چکا ہے کہ ابھی باقی ہے؟ ارے زور سے بولو، باقی ہے نا؟ باقی ہے نا؟ فجر کا وقت کب ہوگا جبھی بولو، حضرت سے پوچھ لو۔ جب رات ختم ہوگی تب صبح صادق شروع ہوگا، طلوع فجر ہوگا تب فجر کا وقت شروع ہوگا۔ جس وقت آپ سحری ختم کرتے ہیں گویا رات ختم ہو گئی۔ ارے بولو، جس وقت آپ سحری ختم کرتے ہیں گویا رات ختم ہو گئی، اب صبح کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو میری طرف دیکھیے، غور سے سنیے، فجر کی نماز، آج کی فجر کی نماز اسی پر فرض ہوگی جو فجر کا وقت پائے گا۔ لیکن اگر وہ ابھی انتقال کر گیا یا آدھے گھنٹے میں انتقال کر گیا، فجر کا وقت نہیں پایا، تو آج کی فجر اس پر فرض نہیں ہوگی۔ تو نماز ہو یا روزہ، نماز اسی پر فرض ہوگی جو نماز کا وقت پائے گا، روزہ اسی پر فرض ہوگا جو رمضان کا مہینہ پائے گا، حج اسی پر فرض ہوگا جب ایام حج پائے گا، زکات اسی پر فرض ہوگی جو حولان حول پائے گا۔ لیکن جو حولان حول نہ پا سکا، ایام حج نہ پا سکا، زور سے بولو رمضان کا مہینہ نہ پا سکا، نماز کا وقت نہ پا سکا، اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھنا اس وقت فرض ہے جب ان کا اعلان سنے، اور اگر اعلان سننے کا موقع نہ ملا تو کم سے کم ان کی نبوت کا زمانہ پائے۔ میرے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے، میرے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے۔ میرے نبی کے ماں باپ نے نہ تو اعلان سنا نہ وہ نبوت کا زمانہ پایا، تو ان کے بارے میں اس طرح کا الزام لگانا غلط ہے۔ ہاں، وہ کلمہ پڑھتے تھے، زور سے بولو، وہ کلمہ پڑھتے تھے مگر محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، وہ کلمہ پڑھتے تھے محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ وہ موحد تھے، وہ وحدانیت کے قائل تھے، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے، وہ سب کے سب موحد تھے، موحد کلمہ پڑھتے تھے مگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ محمد رسول اللہ پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ یہ میں حدیث سے ثابت کروں گا، اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ جب میرے نبی نے اعلان کیا تو لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھتے ہی تھے، محمد رسول اللہ بھی نبی نے ان کو پڑھوا دیا۔ اگر اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، جلدی بیٹھے جلدی بیٹھے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اور بڑی شاندار حدیث میں نے سنائی، مطلب سنیے۔ حضرت عباس جو نبی کے چچا جان ہیں، چچا جان ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کی بارگاہ میں گیا، جیسے نبی کی بارگاہ میں پہنچا میں نے دیکھا نبی کا چہرہ غصے سے لال بنا ہے، سرخ بنا ہے۔ حضرت عباس کہتے لگتا آج کچھ ہوا۔ نبی منبر پہ تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، لوگوں سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، من انا، میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ، صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جیسے نبی نے سنا تو فرمایا انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، او صحابہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ سچ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں یہ حق ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں یہ بھی سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کی آنکھوں کا تارا ہوں،
عبداللہ کا دلارا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کان کھول کر سن لو، میرے ماں باپ کو برا کہنے والوں، توبہ کرو توبہ۔ کان کھول کر سن لو، اللہ نے اس دنیا میں سب سے بہتر مخلوق میں مجھے بھیجا، پھر اللہ نے گروہ بنائے، سب سے بہترین گروہ میں مجھے بھیجا، پھر اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے بہترین قبیلے میں مجھے بھیجا، پھر اللہ نے خاندان بنائے، سب سے بہترین خاندان میں مجھے بھیجا، پھر اللہ نے گھر بنائے، سب سے بہتر گھر میں مجھے بھیجا، پھر اللہ نے ماں باپ بنائے، اس دور میں جو سب سے نیک ماں باپ تھے مجھے ان کی آغوش شفقت میں بھیجا، آغوش رحمت میں بھیجا۔ کان کھول کر سن لو، میری ذات بھی بہتر ہے اور میرے ماں باپ بھی بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، میری ذات بھی بہتر اور میرے ماں باپ بھی بہتر۔ یہ تو ایک حدیث آپ نے سنی چچا سے روایت، حضور کے چچا حضرت عباس سے روایت، لیکن اب چچا کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے، ان سے سنیے، ایسے نہیں سناؤں گا، سارا مجمع باب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اب 10 منٹ اور برداشت کرو، بس جلدی سنو، سارا مجمع ایک مرتبہ اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، حدیث سن لو، طبیعت مچل جائے گی، دل پاک پاک ہوگا۔ اللہ اللہ، در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب در منصور، جلد نمبر 3، پیج نمبر 424، پیج نمبر 424، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يزل اللہ تعالی ينقلنی من الأصلاب الطیبة الطاهرة مصفا مهذبا كالشيب شعبة إلا كنت في خيرهما، وفي رواية أخرى أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ بالکل ادب سے بیٹھے، بس 10 منٹ کے اندر تقریر ختم ہونے جا رہی ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ کی پیشانی تک، آدم سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، جن پشتوں سے، جن رحموں میں میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، سب کے سب طیب و طاہر تھے، سب کے سب پاک تھے، سب کے سب مصفا مہذب تھے، سب کے سب موحد تھے، کوئی بت پرست نہیں تھے، سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، بس 5 منٹ اور برداشت کرو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، اب میں جانے والا ہوں تو آپ لوگ ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہیں جیسے کوئی لونجا اٹھاتا۔ یہ بے وفائی، جاتے وقت مہمان کا اور ساتھ دینا چاہیے، لیکن اب تک تو آپ ہاتھ کھڑا اس طرح کر رہے تھے جیسے لگ رہا جھنڈا لگا۔ ڈبل کر دیا، میں 5 منٹ میں جانے والا ہوں تو ہاتھ بالکل لونجے۔ یہ سب غلط بات ہے، یہ بے وفائی ہے۔ بے وفائی مت کیجیے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ مجھ سے محبت رکھیے۔ اب میں 5 منٹ کے اندر جانے والا ہوں، پھر کبھی زندگی باقی رہی، اللہ نے بولو کرم فرمایا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میری طرف دیکھیے، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی نے کیا فرمایا؟ جلدی بولو۔ نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، اور حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، جن پشتوں سے، جن رحموں میں میں منتقل ہوتا ہوا
کے سب پاک تھے، سب کے سب طیب تھے، سب کے سب طاہر تھے، سب کے سب موحد تھے، سب کے سب اللہ کو ایک مانتے تھے، کوئی بت پرست نہیں تھے۔ اب آپ فیصلہ کرو کہ ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی مانے۔ ارے بولو کس کی مانے، حدیث کی کہ خبیث کی؟ ادھر دیکھیے، آج کل لوگ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کون حدیث بول رہا ہے اور کون خبیث بول رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، جانور کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے، ادھر دیکھیے، تو جانور کو کیا پتا کہ یہ مکھیا کا کھیت ہے کہ سرپنچ کا ہے کہ ایم ایل اے کا ہے کہ ایم پی کا ہے؟ بولو جانور کو کچھ معلوم ہے؟ جانور تو جدھر لمبا لمبا گھاس دیکھے گا، آپ کے ہریالی کو دیکھے گا، جانور ادھر ہی بھاگے گا۔ تو جانور کو نہ تو مکھیا سے کوئی مطلب ہے، نہ پردھان سے کوئی مطلب ہے، نہ سرپنچ سے کوئی مطلب ہے۔ یہی حال ہے کم پڑھے لکھے لوگوں کا، انگوٹھا چھاپ انگریزی طبقے کے لوگوں کا، جو تھوڑی سی دین کی جانکاری ہو گئی تو ایسے اچھلنے لگے جیسے پانی میں مچھلی اچھلتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ مولوی تو جاہل ہے، یہ مولوی کیا جانتا ہے، بس یہ مولوی بس ادھر ادھر کی بات کرے گا۔ یاد رکھیے، ایسے لوگوں کے سامنے جب کوئی داڑھی ٹوپی والا پہنچتا ہے تو اس کو وہ پہچان نہیں پاتا، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ داڑھی ٹوپی والا حدیث بول رہا ہے کہ خبیث بول رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے عالم ہونے کی ضرورت ہے، آنے کی ضرورت ہے۔ بس 2 منٹ میں بس ایک بات آخری کہہ دوں، یہ بتاؤ میرے نبی کے والدین کریمین اعلان نبوت سے پہلے کیا تھے؟ مباحث۔ کیا تھے؟ زور سے بولو، مباحث تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ زور سے بولو، لا الہ الا اللہ، اعلان نبوت سے پہلے۔ لیکن جب نبی نے اعلان فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلے تو ان کے ماں باپ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، موحد تھے، بعد میں کیا ہوا تو وہ حدیث سنیے، اس کے بعد تقریر ختم۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ صفحہ نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے۔ خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 حجۃ الوداع کا بیان صفحہ نمبر 67 پر یہ روایت موجود ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربه ان يحيي ابويه فأحياهما فآمن به ثم اماتهما اللہ۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ہو رہی ہے جو آپ کے دارالعلوم کی جان اور شان ہے، بولو مفتی زہیر عالم صاحب قبلہ، جو آپ کے جامعہ عربیہ کی جان اور شان، اور یہاں جتنے اساتذہ پڑھاتے ہیں سب دارالعلوم کی جان اور شان ہے۔ بس 1 منٹ میں تقریر ختم، بس گفتگو اب آخری ہے۔ اجازت ہے تو میں ادھر دیکھو اپنی بات مکمل کروں۔ ادھر دیکھیے جناب، اعلان نبوت سے پہلے میرے نبی کے والدین کریمین موحد تھے۔ کیا تھے؟ جلدی بولو، موحد۔ موحد کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، بولو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن جب نبی نے اعلان فرمایا تو کیا ہوا؟ جو حدیث میں نے سنائی ہے سنیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت فرمائی اور اللہ سے رو رو کے کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ، میرے والدین کریمین موحد تھے، تجھ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ پڑھنے کا موقع نہ مل سکا۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، ان کو زندہ فرما دے تاکہ میں
محمد رسول پڑھوا کر ان کو موحد کے ساتھ مومن بھی بنا دوں. نبی کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا. نبی نے دونوں کو پورا کلمہ پڑھایا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھوایا. مکمل کلمہ پڑھوایا. پھر دونوں قبر میں تشریف لے گئے. یہ ہے نبی کے والدین کریمین کی شان. جو ان کے والدین کریمین پر کوئی غلط الزام باندھے وہ گمراہ ہے. اس سے کہیے توبہ کرو, ہوش میں آؤ, میرے آقا کے بارے میں بھی اچھا خیال رکھو اور نبی کے والدین کریمین کے بارے میں بھی اچھا عقیدہ رکھو. اگر میں تمہارے ماں باپ کو کچھ کہوں تو تم کو تکلیف کتنی پہنچے گی بتاؤ. تو ابے پگلا, جب تمہارے ماں باپ کو کوئی کچھ کہے تو تم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, اس کو تم محسوس کرتے ہو. تو نبی کے والدین کریمین کو اگر تم ادھر ادھر بولو گے, ان کو کہو گے کلمہ نہیں پڑھے تھے, وہ جہنمی تھے, مسلمان نہیں تھے, تو بولو میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوگی. چلتے چلتے آخری جملہ کہہ دوں, دنیا میں جتنے پیغمبر آئے, جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, کسی کے ماں باپ کافر نہیں تھے. اور سے بولو, کسی کے ماں باپ کافر نہیں تھے. جو ان کو کافر کہے وہ مردود ہے, وہ جہنم کا کتا ہے, کتا. وہ اللہ کے نبیوں کی بے ادبی کر رہا ہے اور باری تعالیٰ کی ذات پر الزام بھی لگا رہا ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ چاہ لے تو بولو جس کی آغوش میں چاہے نبی کو بھیجے. لیکن نبی کے ماں باپ کے بارے میں اس طرح کا الزام لگانا غلط ہے. کان کھول کر سن لو, دنیا میں جتنے نبی آئے کسی کے بھی ماں باپ کافر نہیں, بت پرست نہیں. یا تو وہ موحد تھے یا مومن اور موحد دونوں تھے. بولو, اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اس زمانے کے جو رسول تھے ان پر بھی ایمان رکھتے تھے. یہ عقیدہ آپ کو رکھنا ہے. میرے نبی کے بھی ماں باپ موحد تھے اعلان سے پہلے, اور بولو پردہ کرنے سے پہلے. بولو میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے موحد, اور اعلان نبوت کے بعد نبی نے ان کو زندہ فرما کر مکمل کلمہ پڑھا کر, بولو انہیں پورا کلمہ پڑھا کر مومن بھی بنا دیا. یعنی نبی کے ماں باپ اعلان نبوت سے پہلے موحد اور اعلان نبوت کے بعد موحد بھی ہیں, مومن بھی ہے. جیسے پہلے جنتی تھے اس وقت بھی جنتی ہے. جو ان پر غلط الزام لگائے, کہے کلمہ نہ پڑھے تھے, مسلمان نہیں تھے, وہ گمراہ ہے. ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے. ایسے لوگوں سے کہیے توبہ کرو, توبہ. ہوش میں آؤ, ہوش میں. جہاں رہو سوچ سمجھ کر بولو. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. جہاں رہیے مسجد کو بھی آباد رکھیے, گھر کو بھی آباد رکھیے, سینہ کو بھی آباد رکھیے. مسجد آباد رہتی ہے عبادت سے, گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے, اور سینہ آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے, صحابہ کی محبت سے, اہل بیت کی محبت سے, بزرگان دین کی محبت سے. تو جہاں رہیے سینہ بھی آباد رکھیے, گھر بھی آباد رکھیے اور مسجد بھی آباد رکھیے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس حقیر نذرانے کو قبول فرمائے.